इस वक्त मैं आपके सामने एक अहम मौजू से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा मौजू है तालीमी मैदान में उम्मत मुस्लिमा पीछे क्यों है। ऐसा है ये मौजू, जब लोगों के सामने बयान करते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं। इस टॉपिक के इंतखाब की वजह यह है कि अभी आपके स्टेट में 11 तारीख से जब स्कूल खुलने वाले हैं, तमिलनाडु में और कर्नाटक में खुल चुके हैं। तो नया साल जब शुरू होता है तो ऐसे मौके पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, जिनके बाल काले हों सफ़ेद हों, दादा हो नाना हो दादी हो नानी हो, इंशाअल्लाह सब उम्र के जो है मरहले के लिए आज के इस दर्स में बहुत सी बातें इंशाअल्लाह आएंगी। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुमर में एक बात फरमाता है, कुल हल, आप कह दीजिए जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एक मामूली सी बात मैं आपको बताता हूँ। नमाज के खड़ी होने के लिए 2 मिनट बाकी हैं, इमाम साहब नहीं आए, मुअज्जिन भी नहीं है, पूरी कौम पलट के देखती है कहाँ है कहाँ है। हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेट जो है या अफराद नहीं है, इमाम न हो तो दूसरा मेहराब को संभाल सके। आज हमारे शायद तक़ीदुल मस्जिद में कुछ हुफ़ाज़ मौजूद हों, ये अलग बात है, वरना आम इसमें इकामत देने के लिए भी कोई शख्स मौजूद नहीं। अगर इकामत दो बोले तो आगे पीछे होते, हय्या अलस सलाह छोड़ दले, हय्या अलल फलाह छोड़ दले, खामत सलाह 3 मरतबा बोले, अजान की तरह बोले। कैसी जहालत है हमारे पास। इमाम साहब नहीं आए तो परेशानी शुरू हो जाती है। एक बात मैं आपके सामने कह देता हूँ, इमाम जो होता है ना, जो तनख्वाह लेने वाला इमाम होता है, मुअज्जिन को चाहिए कि जब इमाम नहीं आया तो उसका इंतजार कर लेना। यहाँ तो मस्जिद के कमेटियों का हाल ये है, 2 मिनट लेट आया तो बोरिया बिस्तर बांध लेकर चल जाओ, तुम्हें नहीं आना, सुबह दूसरों को रख लेते यहाँ में। गलत बात है ना ये। मस्जिदों के जो इमाम होते हैं वो असल में उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, उनकी इज्जत करना सीखिए आप कोई आदमी जाहिल जो होता है ना, मुसल्ले पर खड़े हो जाए तो पूरा हलक सूख जाता, सूरह फातिहा पढ़ नहीं सकता। ये हमारे पास मेंबर और मेहराब संभालने वाले उलमा के साथ ये नारवा सुलूक करना, ये बिल्कुल जहालत है। मुझे एक बात याद आती है, आपके सामने बोल देता हूँ। हर मस्जिद में इमाम को सताया जाता है, मुअज्जिन को सताया जाता है, उलमा को सताया जाता है, परेशान किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा सबब खुद ये है कि मस्जिद के जिम्मेदारों के अंदर जहालत है। ये बात अगर बोलूं तो शायद बुरा भी लगेगा, और ऐसे हो भी सकता है कि शायद किसी सुनने वाले को ऐसा शैतान दिल में डाले और मतलब बुलाने को इनको गलत बोलते हैं ना, हक बात बोले तो लोग ऐसे भी करते हैं। तो मेरी एक राय ये है कि हर मस्जिद के जो जिम्मेदार होते हैं ना, उस कमेटी में एक आलिम होना जरूरी है। क्यों? जब आलिम होता है तो क्या करता है माशाअल्लाह, उम्मत को जरूरत क्या है, जैसे बोलते हैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उलमा उम्मत के रूहानी डॉक्टर होते हैं। जैसे डॉक्टर में BMS BHMS होते होते सर्जन इतना ऊपर चढ़ते हैं ना, वैसे उलमा के अंदर भी कैटेगरी होते हैं। लिहाजा जब मस्जिद की कमेटी में उलमा हो तो फायदा क्या होगा, क्या मौजू बोलना क्या नहीं बोलना, सारी चीजें आएंगी। आज देखते हैं उम्मत के अंदर जहालत की तो हद तो ये है, अगर कोई इमाम साहब या कोई जो है आलिम दीन खुतबे में अगर किसी चीज के बारे में बोले और मस्जिद के जिम्मेदार के अंदर वो बात पाई गई तो बोलता तुम्हें मुजद्दे को बोल रखे थे, हालांकि वो चीज उसके अंदर है। उसे तो जो है आलिम का मुकम्मल तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। बात सही है। कुरान क्या कहता है, सबके बारे में आप पूछ सकते हैं कि एक पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीकन, जो आदमी किसी ऐसे रास्ते पर चलता है इल्म हासिल करने के लिए। क्या समझ में आ रहा है? सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन है, हम्बली आलिम दीन अब्दुस्सलाम शुआयर हफिज़हुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी ने तरीकन जो कहा ना, इसका मतलब यह हुआ हुसूल इल्म के तरीके क़यामत तक नए नए पैदा होते रहेंगे। जो आदमी इल्म की राह पर चल पड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। दुनिया में इल्म हासिल करो और दुनिया में बैठे हुए जन्नत पाओ। उसके बाद मैंने कई आयतें यहाँ लिखी हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और अब जानते ही वही कहां लेकर आए, गार हिरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू पानी लेकर वहीं बैठते थे। जब एक मर्तबा हजरत जिब्राइल आकर बोले मोहम्मद पढ़ो, अल्लाह के नबी बोले मुझे पढ़ना नहीं आता, बोले पढ़ो, पढ़ना नहीं आता, बोले पढ़ो, पढ़ना नहीं आता। मालूम है ना हजरत जिब्राइल ने क्या किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दबोचा,
सूफिया क्या बोलते हैं मालूम है? ये भी सुन लीजिए आप। सूफिया बोलते हजरत जिब्राइल के सीने में जो इल्म था वो स्कैन हो गया मोहम्मद के सीने में। हालांकि दबाने की जरूरत क्या थी? दबाने की वजह ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से डर रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए दबाया ताकि डर चले जाए। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किए। वहां देखिए इक़रा 2 मरतबा आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम। अब ये सवाल क्या समझ में आता? इक़रा व रब्बुकल अकरम से एक बात उलमा ये बताते, याद रखो, पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत इज्जत वाला है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो बंदा इल्म हासिल करता है अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत देता है। और ये बात देख ले आप, माल अफजल है इल्म अफजल है? इल्म अफजल है माल अफजल है? इल्म। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह मिफ्ताह दारी सादा किताब है, उसमें 250 दलाल जिक्र करे, 250 दलाल जिक्र करें, इल्म अफजल है माल से। अच्छा, मैं मालदार भी एक तरफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा भी एक तरफ हैं, जब दोनों मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का काम चलता है। जब ये दोनों गायब, जब दोनों ये खराब होते हैं सारी दुनिया गायब हो जाती है। एक मालदार क्या समझता? मैं बहुत बड़ा हूं। आलिम क्या समझता? मैं बहुत बड़ा हूं। दोनों अपनी जगह बड़े बड़े, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देख कैसा फर्क है। एक मिसाल के तौर पर ये हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह को जानते, मशहूर अब्बासी खलीफा है। वो अपनी लौंडी के साथ टहल रहा था दौरान गुफ्तगू मशहूर, मतलब क्या है, हारून रशीद रहीमहुल्लाह ने अपनी लौंडी से पूछा, दुनिया में आलिम, दुनिया में कौन बड़ा है? दुनिया में किसका मकाम मर्तबा बड़ा है? दुनिया में बादशाह कौन है? तो उसने कहा मैं। हो बोलेगा इसलिए कि बादशाह खलीफा, बोलेगा मैं बड़ा हूं। लेकिन वो लौंडी क्या जवाब देती है देखो, कहा तुम बड़े नहीं, वहां देखो। दूर इशारा किया। वो क्या थे? दूर इशारा करने की वजह यह थी कि वहां मशहूर मुहद्दिस जमाना अब्दुल्ला बिन मुबारक बैठे थे, बड़ी आलिम दीन थे। उनके अतराफ में एक जम्मे गफीर था। तो लौंडी ने क्या कहा बादशाह से, आज कोई छोटा उठकर बड़े को बात करे तो बोलते छोटी मुंह बड़ी बात बोलते, लेकिन वहां छोटा मुंह था लेकिन बात बड़ी थी। उसने कहा, आए बादशाह सलामत, हो सकता है कि तुम बड़े हो, लेकिन ये बात कैसी है, सोने के पानी से लिखी जाने के लायक है। कहा, बादशाह सलामत, आप क्या करते हैं? लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं। मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ना वो बड़े हैं। क्यों? इसलिए कि उलमा की जो हुकूमत होती है दिलों पर हुकूमत करते हैं। बात बहुत बड़ी है। जो आलिम होता है ना माशाल्लाह, उनकी हुकूमत दिलों पर होती है। वो खुतबात के जरिए, दुरूस के जरिए, मुहादरात के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर उम्मत की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमा का दर्जा बताता, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला फरमाता ईमान लाने वालों को और उलमा को अल्लाह दर्जा बुलंद बढ़ाता है। याद रखिए, उलमा भी कई किस्म के होते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, देखिए जरा बच्चों को खामोश कराएं, आप उधर से जरा तशवीश हो रही है। तो उलमा जो होते हैं, कौन से उलमा माशाल्लाह तो जो है कि हकीकी होते हैं। कहा, जो इल्म के साथ अमल करते ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। सूरह फातिहा के आखिरी में पढ़े आप, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मालूम है मग़ज़ूब किसे बोलते? उनके पास इल्म था, अमल नहीं था। नसारा के पास अमल था, इल्म नहीं था। मगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदों के अंदर क्या होना? इल्म के साथ अमल भी चाहिए। इसीलिए कहा अनअमता अलैहिम से मुराद कौन है? नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, जिनके पास इल्म भी था, अमल भी था। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अब सवाल यह है कि इल्म किसे कहते हैं? अब लोग क्या समझते? इल्म बोले तो शायद जुब्बा पहनकर, शरई पहनकर, सौब पहनकर अपने घर वालों को छोड़ के मस्जिद मतलब मदरसे में जाके पढ़ना इल्म है। बाद लोग ये समझते कॉलेज में, बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ना इल्म है। मैं आपको बताता हूँ, ये बात याद रखिए, आज के दर्स की अहम बात क्या है। इल्म को दुनियावी और दीनी कहना गलत है। आज ही से अपने जहन से निकाल दीजिए, इल्म दीनी दुनियावी नहीं होता। क्या होता है? कहा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने, इल्म की तारीफ क्या है? कुल्लु मा यनफ़उका फी दीनिका व दुनियाका व उख़राका फ़हुवा इल्म। कहा, वो इल्म जो तुम्हारी दुनिया में काम आए, वो इल्म जो तुम्हारी आखिरत में काम आए, वही हकीकत में इल्म है। हकीकत में जो उलमा मदारिस में इल्म हासिल करते हैं उनका दर्जा तो बहुत बड़ा है। उनका दर्जा इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे उलूम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, ये जो भी इल्म हासिल करते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हम उनके हौसले को गलत नहीं
بول سکتے. یاد رکھیے علم کی تقسیم دنیاوی دینی نہیں ہوتی. علم دو طرح کا ہوتا ہے. کیا کیا کہا؟ ایک علم کی شکل وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے. علم نفع بخش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو. اور آپ تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اگر عمل کرتے ہیں تو اچھا ہے، اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو کل صبح سے اس دعا کا اہتمام کیجئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے نماز فجر کے اذکار کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سوال کیا ہے؟ اللہ سے پوچھے اے اللہ میں ایسا علم پوچھتا ہوں جو نفع دے. کون سا علم نفع دیتا؟ شریعت کا علم بھی نفع دیتا، انجینئر کا علم بھی نفع دیتا، ڈاکٹریٹ کا علم بھی نفع دیتا. سارے آتے علم نفع کا سوال کر رہے ہیں. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کا علم حاصل تھا، اس کے باوجود دیکھو نبی کی صبح علم نافع سے ہوتی ہے. اور جو بندہ صبح سویرے اٹھ کر صبح سویرے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگا نا اس کی دنیا ماشاءاللہ بن جاتی ہے. علم نفع بخش علم سے بندے کا زندگی کا آغاز ہو اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر صبح میں جب بندہ یہ پڑھتا نا اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے بھی تھے اور جو ہے دعا مانگنے کا حکم بھی دیتے تھے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا پڑھ لینا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے. اچھا ٹھیک ہے، نفع بخش علم میں کیا کیا آتا ہے یہ بھی سن لیجئے. نفع بخش علم میں سب سے پہلے عقید توحید کا علم آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کا حدیث کا فلاں 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 پورے بولتے علماء، مگر سارے علم میں سب سے افضل علم عقیدے کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا، کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مثال کے طور پر امت کے طبقے میں آپ کسی سے پوچھے انسان کے اوپر جو ہے بندے پر کیا فرض ہے، ایک بندے پر کیا فرض ہے سب سے پہلے، تو عام لوگ کیا جواب دیں گے؟ نماز. میں 2 مدرسے میں پڑھا چکا ہوں، تو ایک مدرسہ میں پڑھا رہا تھا، اس وقت میرے پاس عقیدے کی گھنٹی تھی. وہ سعودی سے ایک شیخ آئے، وہ مدرسے کا جائزہ لیتے ہوئے ہماری کلاس میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی انہوں نے الحمدللہ سارے طلبہ سے سوال کیا عربی میں، ما هو اول واجب علی المکلف، بندے پر سب سے پہلے جاننا کیا ضروری ہے. یہ 2008 یا 9 کی بات ہے، جو بنگلور کا واقعہ ہے. یہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، عقیدہ ماشاءاللہ. وہ شیخ اتنا خوش ہوا اپنے جیب سے 100 ریال اس کو انعام دیا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بندہ دنیا میں آیا لا الہ الا اللہ، اذکار میں اذان دیتے نا، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے مگر وہ امت کے علماء کا عمل ہے لا الہ الا اللہ. دنیا سے گئے لا الہ الا اللہ، جاتے ہوئے آپ نے کہا اپنے جو ہے مردوں کو لا الہ کی تلقین کرو. جب خبر میں جاتے سب سے پہلے سوال من ربک، تمہارا رب کیا ہوگا. کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا میں آئے لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ، پہلا سوال لا الہ الا اللہ. ابن القیم بولتے یہ دونوں لا الہ الا اللہ کے درمیان کی جو زندگی اللہ نے ہمیں لکھی ہے نا 40 50 60 سال، اس وقفے میں ہمیں کیا کرنا؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ علم جو ہوتا ہے نفع بخش علم میں سب سے پہلے کون سا علم ہے؟ عقیدے کا علم ہے. لہٰذا یہی عقیدے کا علم ماشاءاللہ سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو سکھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے، کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما الی ان یوحدوا اللہ تعالی. کہا اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کرسچن رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں بتانا، سب سے پہلے ان کیا کرنا؟ عقیدہ توحید سکھانا. اور عقیدے کب تک سکھانا؟ کہا عقیدے توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو 5 نمازیں سکھانا، 5 نمازیں پرفیکٹ ہو تو زکوٰۃ سکھانا. حدیث میں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا کتنا اندازہ لگاتے تھے. آپ نے اس میں روزے کا حج کا تذکرہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جو قوم تھی وہ قوم کو توحید سب سے پہلے پڑھانا تھا.
علم نفع بخش علم میں کیا آتا ہے؟ قرآن کا علم آتا، حدیث کا علم آتا، ہر مسجد میں کیا ہونا؟ مکتب ہونا۔ بلکہ علماء بولتے ہیں جس مسجد میں مکتب نہیں وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد نبوی کی بنیاد رکھی وہ دنیا کی سب سے پہلے یونیورسٹی تھی، اس مسجد کے سب سے پہلے فارغ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مسجد کا واقعہ ہے نا، جبرائیل آتے آپ کے جو ہے گھٹنے سے گھٹنے لگاتے، بولتے ایمان کی تعریف بتاؤ۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام استاد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، حدیث جبرائیل مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر ماشاءاللہ لاکھوں صحابہ کو پڑھایا، جو علم کے جھنڈے لے کر ماشاءاللہ مدینہ، بصرہ، کوفہ ہر جگہ گئے، اور علم کی ترویج و اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے جو کوشش کی، میں سمجھتا امت کا کوئی طبقہ جو ہے مکمل طور پر اس کو یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ علم جو ہے نفع بخش علم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نقصان دہ علم کون سا ہے؟ اس کی موٹی مثال، نقصان دہ علم کی جو مطلب نقصان دہ علم میں کیا آتا ہے؟ جادو کا علم نہیں سیکھنا، اور اسی طریقے سے میوزک کا علم، ڈانس کا علم۔ ہمارے بعض روشن خیال اور مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو غیر مسلم کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہاں ان کو میوزک بھی سکھا جاتے ہیں، ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے۔ زیادہ پیسے دو اور اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالو، یہ صورتحال ہے۔ لہذا جو علم نقصان دہ ہے وہ نہیں سیکھنا چاہیے۔ اس کی مثال کیا دیا میں؟ جادو کا سیکھنا، میوزک کا سیکھنا، ڈانس کا سیکھنا، گانے سکھانا، اور یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ تو اس موقع پر کچھ الگ الگ باتیں آئیں گی، یہ کہ موضوع نہیں رہے گا ہمارا۔ تو ہمارے بچوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، چاہے وہ مدارس کا ہو، اسکولوں کا ہو، کالجوں کا ہو۔ ہمارے پاس کیا کرتے؟ اسکول جب شروع ہوتی ہے، ایک طرف کتابیں دے رہے ہیں، ایک طرف جو ہے کیا داخلہ ہو رہا ہے، لوگ آئے بیٹھے، اچھا پاس کردہ لیں، نہیں۔ ماشاءاللہ مدارس میں دیکھیں گے آپ، نیا سال کھلتا ہے تو سارے طلباء کو جمع کر کے الحمدللہ نصیحت کی جاتی ہے۔ کیا کرنا؟ یہ جو اسکول کالجز کھلتے نا، سب سے پہلے طلباء کو یہ بتانا، اے بچوں، اے طلباء، سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو۔ اب کل ہی کی بات ہے، میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے لے جا رہا تھا، تو بچوں کو اسکول کو جانے سے پہلے نماز فجر کے بعد میں نے اجتماعی طور پر سب کو دعا پڑھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا پڑھ کے اپنے جو ہے سال کا آغاز کرو۔ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو الحمدللہ علم بڑا اچھا حاصل ہوتا ہے۔ بولتے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، لا اعلم بعد النبوت درجۃ افضل من بث العلم۔ بولتے نبوت کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا کام ہے تو ماشاءاللہ علم کا پھیلانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے لوگ یہاں ہیں اس میں سے کوئی ایسا ہے کیا جو اپنے ماں کے پیٹ سے پڑھ کر آیا ہو؟ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بچہ کیا کرتا؟ بچے کو خالی ایک ہی چیز آتی، وہ بھی اللہ سکھاتا، کیا بولے تو ماں کی چھاتی کو چوسنا۔ اگر چھاتی منہ سے نکل گئی تو پھر ماں اس کے منہ میں دیتی، نکل گیا تو پھر دیتی، اسے چوسنے چاٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جاہل تھے، تم ناکام تھے، تم کچھ نہیں تھے، ناخواندہ تھے، تمہارے اندر علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے تم کو 3 چیزیں دی، وہ کیا چیز سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ 3 چیزیں کیا دیا؟ اللہ نے کان دیے۔ کیوں کان دیے؟ تاکہ ہم سن سکیں۔ دوسرا نگاہیں دیا، تیسرا دل دیا۔ یاد رکھیں گے آپ، سب سے پہلے کان، اس کے بعد آنکھ، اس کے بعد دل، یہ 3 چیزیں دے۔ کیوں دیا؟ تاکہ بندہ جہالت سے نکل جائے۔ دیکھیں آپ بچے کو اگر بلائے کچھ بھی کرتے، کان کے ذریعے وہ بات اندر جاتی، بچہ پلٹ کے دیکھتا، بات نگاہوں سے دیکھتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا نا فوراً روتا۔ ہم کیا سمجھ جاتے؟ ڈاکٹرز کو نرس کو دیکھ کر رو سمجھ جاتے، حالانکہ بات وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب روتا ہے نا، اصل میں بات یہ ہوتی ہے وہ شیطان کچوگے لگاتا ہے، شیطان اسے انگلی کرتا ہے، شیطان جیسے انگلی کرتا ہے وہ بچہ روتا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے کان دیے، نگاہیں دیے، دل دیا۔ کان کیوں دیے؟ تاکہ صحیح بات سن سکے۔ بچوں کو دیکھتے آپ بچپن میں کیسے سیکھتے ہو نا۔ اب مثال کے طور پر کہیں کچھ چل رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، کیا بولے وہ سن لیتے۔ اب ہمارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو پہلے اٹھاتے ہی ٹنکل ٹنکل ڈرشا نظم سکھاتے،
لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نہیں سکھاتے, پہلے انگریزی. اگر انگریزی نظم پوری پڑھا ویڈیو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں, ہمارا بچہ انگریزی نظم پڑھتا ہے, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھاؤ نا اسے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے, سب سے پہلے کان کے ذریعے وہ کیا ہے, مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو بچپن میں اگر قرآن سے محبت پیدا کرنا تو کیا کرنا, قرآن یہ کرنا. دیکھیے کتنے ویڈیوز آتے ہیں, ہمیں نظر انداز کر دیتے اسے. ایک بچہ رو رہا ہے, ایک ماں کیا کر رہی ہے, امام حرم مکی کے ماہر معقل قرات اس کے سامنے رکھ کے بچہ خاموش ہو جاتا, اسے معلوم ہوتا ہے قرآن قرآن. الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں اگر ماں حالت حمل میں نیک ہے, قرآن پڑھتی ہے, ماشاءاللہ بچوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے. بولتے 4 سال کی بچی تھی, اور جب بڑی ہوئی نا تو سوڈان کی تھی, وہ ماں کا حال یہ تھا, وہ حالت حمل میں قرآن پڑھتی تھی, پکاتی تھی, اللہ کا ذکر کرتی تھی, ماشاءاللہ 4-5 سال کی ہوئی, بولتی ہے ماں, تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے یہ, جب ماں قرآن پڑھتے تو بچے انگلی رکھتی. ہمارے پاس یہ معلوم ہوتا ہے, اسی لیے دیکھتے ہیں بچے سن سن کر ماشاءاللہ قرآن سیکھتے ہیں. مجھے تو اس وقت یاد آتا ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ, وہ صحابی کا نام تھا عمر رضی اللہ عنہ. وہ کون تھے, وہ صحابی تھے, ان کی عمر 4-5 سال کی تھی, قبائل کے اوپر سے گزرتے گزرتے ماشاءاللہ قرآن سن کر جو ہے کئی صورتیں یاد کر لیے تھے. جب ان کا قبیلہ پورا مسلمان ہوا تو کیا ہوا, آپ نے ڈھونڈا, کوئی بھی اس میں نہیں ملا امام. اللہ کے نبی نے وہ چھوٹے بچے سے کہا تم اپنے قوم کے امام ہو. بولتے ہیں فقدمونی انا 76 بولتے ہیں مجھے اپنے قوم کا امام بنایا گیا, پورے قافلے کا امام تھا میں, جبکہ میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی. دیکھو کیسی مشکل تھی. بولتے ہیں ان رضی اللہ عنہ, جب میں رکوع کرتا سجدہ کرتا تو شرمگاہ نظر آتی تھی. عورتیں وہ شرمگاہ کو دیکھ کر بولتی تھی اے جماعت کے لوگوں, یہ تمہارا امام ایسا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے, کیا تم اپنے امام کے پیچھے کی جگہ نہیں موچتے کیا, نہیں بند کرتے کیا اسے. سارے لوگوں نے مل کر ماشاءاللہ چندہ کیا, کپڑے کا ایک جوڑا ان کو لے کر دیا. دیکھو بچہ علم کا, قرآن کا علم حاصل کرنے کی جیسے الحمدللہ کتنا عزت آتی اسے. دیکھتے ہماری مساجد میں رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے انجینئر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا MLA ہوتا ہے. یہ سب کیا قرآن کی جو ہے عزت ہے. اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین. وہ صحابی بولتے اللہ اکبر, میں اسلام لانے کے بعد میری زندگی غربت میں تھی, مگر وہ جو 2 جوڑے کپڑے لے کر مجھے زندگی میں بہت خوشی ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا علم حاصل جو ہوتا ہے بچپن میں اسے بولتے ہیں تلقین کا علم. لہذا آپ کے بچے بھی اگر چھوٹے ہیں تو موبائل جہاں زحمت ہے وہ رحمت بھی ہے, آپ اپنے بچوں کو زیادہ قرآن سناؤ. بلکہ بچپن میں اپنے واقعہ سناؤں میں, میرے قرآن پڑھنے کا جو مسئلہ ہے, کسی مکتب میں قرآن پڑھا نہیں, میں تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں, مگر اپنے والدین کی تربیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک دن مکتب میں گیا تو شاید میرے بڑی بہنیں دوسروں کے پاس بیٹھ کر پڑھتی تھی, استاد ایسے مارا میں الٹ گیا. میں اس دن سے اتنا ڈر بیٹھا, مکتب میں جانے خوف ہونے لگا مجھے. اس کے بعد ماں باپ کی ضد تھی مجھے مکتب میں بھیجنا, مگر ماشاءاللہ میرے والدین ایسے تھے, سمجھتے تھے. اور سب سے بڑی چیز ہے کیا ہے معلوم, بچوں کا ذوق دیکھنا. ہمارے پاس ہوتا کیا, بچہ جو ہے عالم دین بننا چاہتا ہے اسے انجینئر بنا رہے ہیں, بچہ جو ہے دوسرا بننا چاہتا ہے, ہمیں زبردستی عالم مران نہیں کرنا, بچوں سے پوچھنا آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا ہونا چاہتے ہیں. پوچھنے سے الحمدللہ وہ مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا کیے, سعودی ریڈیو سے قرآن آتا تھا, جب قرآن آتا تو ہم دیکھ کر اسے پڑھتے تھے. ماشاءاللہ قرآن سن کر الحمدللہ میں نے پورا قرآن مکمل کر لیا. اور جب میں 5th پڑھنے لگا تو شاید سمجھتا ہوں کتنے مرتبہ میں قرآن ختم کر چکا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنے گھروں میں ماحول بناتے, خصوصاً بچوں کو تلقین کا مرحلہ ہوتے ہیں نا, بار بار مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں, حافظ مطلب جز عامہ کا حافظ بنانا چاہتے ہیں. آپ جا کے کسی عالم کو فون کرتے, انہیں ہمارے گھر میں آتا بیٹھتا, بچیوں پر نظر جاتی, گھر کا ماحول برا ہوتا, وہ سب ایک طرف رکھیے. سب سے آسان نسخہ, اگر آپ اپنے بچوں کو جز عامہ حافظ بنانا چاہتے ہیں, آج ہی پلے اسٹور میں جاؤ, مصحف معلم میں محمد صدیق المنشاوی کا, انہوں پڑھتے, ساتھ میں ایک بچہ پڑھتا, اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لے کہ ہر دن بچوں کو اگر سنائے, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس طریقے سے کان کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. دوسرا جو ہے کیا ہے, ہماری آنکھ, ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں. آپ کبھی دیکھے ہوں گے اندھے لوگوں قرآن کیسے ہوتا ہے, حرم میں بیٹھتے لوگوں کو وہ قرآن ایسے ہوتا ہے اندھوں کا, ایسے ہاتھ لگے پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمر آباد میں خود ماشاءاللہ آج بھی ہیں اندھے حفاظ,
جن کو قرآن دیکھ کر نہیں آتا لیکن پڑھنا آتا ہے. جس کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو لوگ آنکھ رکھ کر بھی قرآن یاد نہیں کر سکی ہے ان کی بد نصیبی ہے. تیسرا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو بٹھانا. تو قرآن سنو، قرآن دیکھو اور قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، تب چل کر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 اعضاء کا جو ذکر کرتا ہے جہالت سے نکلنے کے لیے کرتا ہے. مگر ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات یہی بتاتے ہیں کہ بندہ جب اپنے آنکھ کا، اپنے کان کا، دل کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ جانور نہیں، جانور زیادہ بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اور ایک چیز بھی ہے، علم کی نعمت ملتی ہے نا، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو جو بھی علم ملا ہو، آپ انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، عالم ہو، حافظ ہوں، ہر دن یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرو. وہ کیا دعا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو. اور سورہ نمل میں دوسرے رکوع میں آپ دیکھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دیکھیں وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. داؤد کو اور سلیمان کو جب جو ہے علم کی نعمت ملی تو دونوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. آپ جانتے داؤد کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا علم دیا تھا. علم کیا؟ بہترین گلا. سورہ صاد وغیرہ میں ہے جب وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے تو کیا ہے، پرندے، پہاڑ سب ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو کتاب زبور دی گئی تھی اس کے ترانے پڑھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا علم دیا؟ پرندوں کی بولی دی، ہوا پر قابو دیا، جنات پر قابو دیا، اور پتہ نہیں شیاطین پر قابو دیا، سب قابو دیا. لیکن جب دونوں نے علم ملا تو کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے مخلوق میں ہم کو چن لیا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں زیادتی کی دعا سکھایا تو صرف علم کے باب میں سکھایا. اب دیکھیے جہاں سورہ طٰہٰ میں وحی کا ذکر آیا تو وہی کہا رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر. علم حاصل کرنے کے لیے علم سے متعلق جو ہے صحیح دعائیں پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھتے ہو یسرنا القرآن ہے، یعنی تو نورانی قاعدہ ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یسر کا مطلب خود ہوتا ہے ولا تعسر. یسر کا مطلب آسان کر، ولا تعسر کا مطلب مشکل نہ کر. اب اللہ سے بول رہے ہیں آسان کر، مشکل نہ کر. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے آسان دعا. علم آسان ہونے کے لیے کیا دعا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسانی کی دعا پڑھتے، وہ دعا پڑھو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا بھی ملتی ہے. وہ دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا. اور یہ دعا بھی کر سکتے حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کئی اسلاف سے منقول ہے، وہ دعا بولتے تھے اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی. دعا کا ترجمہ دیکھو، اے آدم و ابراہیم کو دینے والے، اے آدم و ابراہیم کو علم دینے والے تو مجھے بھی علم دے. اللہ اکبر. اور بولتے تھے یا مفہم سلیمان فہمنی، اے اللہ سلیمان کو تو نے جو سمجھ دی ہے وہ سمجھ مجھے بھی دے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں علم نافع اگر حاصل کرنے کا موقع دے دیا نا، وہ پوری انسانیت میں وہ شخص ہے جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اراد من یرد اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا اس کی زندگی خیر سے خالی ہوتی ہے. جو بندہ جاہل رہتا ہے، پڑھتا نہیں، نابلد رہتا ہے تو کیا ناخواندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی شر سے بھری ہوئی ہوتی ہے. معزز حاضرین، علم، شرعی علم کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرض کفایہ ہیں. بعض لوگ اگر مسجد میں مدرسے میں جا کر پڑھے الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت مجھے ایک بات یاد آتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دعوت کا کام کرنے والے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے فارغین ہیں. آپ مشرق چلے جاؤ، مغرب چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، نیو یارک، امریکہ، کہاں پورا افریقہ چھانو، کہیں بھی چھانو، آپ کو جامعہ اسلامیہ کے ماشاءاللہ فارغین مل جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں سعودی عرب
علم پر اتنا خرچ کرتا ہے جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے. امریکہ کا سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے اتنا ماشاءاللہ کیا کرتا ہے سعودی عرب علم پر خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ جب پڑھ کر آئے 2001 سے 2007 تک 4-5 سال، اس میں 8,000 طلبہ پڑھتے تھے. طلبہ کو آنے جانے کا ٹکٹ دینا، مہینہ ماشاءاللہ 850 ریال اسکالرشپ دینا، یہ کوئی معمولی ہے؟ معمولی نہیں ہے. لہذا اس وقت امت کے جو مطلب کیا ہے مالدار لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو علماء پر اور اہل علم پر اور مدرسے پر خرچ کرنے کی جو ہے توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ورنہ تو پیسہ بہت ہے، آج کتنا پیسہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے پیسہ دیا اور خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مل جائے. لہذا علماء کی ذمہ داری بنتی، اہل ثروت جو ہوتے مالدار ہوتے نا، ان کو خیر کے راستوں میں ماشاءاللہ خرچ کرنے کی مکمل طور پر توجہ دلانی چاہیے. اب دیکھیں ہندوستان میں مدارس کا جو جال پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ جامعہ دارالسلام ہو، سلفیہ بنارس ہو، محمدیہ ہو، کوئی مدرسے دیکھ لے آپ، میں سمجھتا ہوں مدرسے میں ایک نہ ایک عمارت باہر کے لائے ہوئے پیسوں سے بنی ہوئی ہے. اب الحمدللہ یہاں کے لوگ کفیل ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہمارے مدارس میں جو عمارتیں وہ پوری عمارتیں کہاں کی ہیں؟ الحمدللہ سعودی عرب کے ادھر ادھر کے نام لکھا رہتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو خیر کے راستوں میں علم کی جو ہے مطلب خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے ہمیں کرنا کیا ہے، یاد رکھیے یہ بات ہے، جو بھی علم حاصل کرتا نیت اگر صحیح ہے تو بہت اچھا ہے. ایک مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو کر ممبر اور محراب سنبھالوں گا، اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم انجینئر بنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کا جو انجینئر کا کام فری کروں گا، جو ہے مطلب وہ فلاں کروں گا، تو اس کا انجینئر بننا باعث اجر و ثواب ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ میں کیا کروں گا، فری جو ہے لوگوں کا علاج کروں گا، ایسے پڑھنا یہ باعث و ثواب ہے. اس وقت تو مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، دیکھتے ہیں ڈیلیوری کا جو مسئلہ ہوتا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو شاید بعض ہسپتالوں میں ایسا ہے ڈیلیوری دیکھنے والے مرد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی تو حال ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت کو یہ معلوم ہو جائے اس کے ڈیلیوری دیکھنے والے مرد ہوتے ہیں، تو ڈیلیوری کی بات روتی ہے انہیں، خالی رو کے مطلب حیا کی وجہ سے رو پڑتی ہے. لہٰذا ہم اپنے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں، خصوصاً یہ ڈیلیوری دیکھنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جو زچگی کے معاملات، ڈیلیوری کے معاملات ہیں، مرد کو مکمل عورتیں ہی حل کریں گے. اگر ہم اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائے تو کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے معاملہ بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بات بھی یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں، کیا ہے علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو پورے ڈاکٹر نہیں بن جانا، پورے انجینئر نہیں بننا. کیا کرنا؟ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت جو ہے ہمارے درمیان میں چھوڑی، اس میں آپ دیکھو ایک طرف خالد ابن ولید، دوسرے طرف ابو ہریرہ، تیسرے فلاں مختلف صلاحیتوں کے لوگ نظر آئیں گے. آج نوجوانوں کو دیکھو، اسپوکن انگلش سیکھنے کے لیے جاتا، 1 سال جا کے سیکھ کے پڑھ کے پیجامہ بھی ہم جو اسے انگریزی بولنا نہیں آتا، مگر دیکھو کیسے تھے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ یہودیاں عبرانی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتے، تم وہ زبان سیکھ لو. بخاری کی روایت آتی ہے شاید 7-8 یا مطلب 9 ایک ہفتے کے اندر زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ عبرانی زبان سیکھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ میں مختلف صلاحیتیں جو پیدا کی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا. آپ بتانا چاہتے تھے مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. آج دیکھو حال کیسا ہے، پوسٹ ہے کیا ہے دیکھتے ہیں، مطلب اس کے مطلب مناسب لوگ نہیں ملتے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے آج کے درس کی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وہ کیا کیا چیزیں جاننا ضروری ہے جسے بولتے دین کی بیسک نالج. وہ کیا کیا ہے؟ عقیدہ، لا الہ الا اللہ کیا، نواقض اسلام کیا، اسی طریقے سے توحید کیا، عبادت کیا. عام نوجوانوں کو سمر اسلامی کیمپ میں اگر پوچھ لو دن میں کتنے رکعت سنت موقدہ بولے تو بغل جھانکتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھ لو کیا ہے 4 صحابہ کا نام لکھا بولا تو ائمہ 4 کا نام لکھتا.
یہ صورتحال ہے. اگر پلس ٹو پڑھنے والے بچے سے جا کر پوچھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ بولے تو انہیں بولتا نبی رسول نبی رسول. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے. بعض مرتبہ ہمیں ایسے بول دیتے نبی کے 5 نام ایک حدیث میں آئے. آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں محمد احمد حاشر عاقب ماہی. یہ 5 نام جو ہے صحیح مسلم میں آئے. اسی طریقے سے بنیادی مسائل معلوم ہونا. مسائل کیا معلوم ہونا؟ وضو کب ٹوٹتا، وضو کیسے نہیں ٹوٹتا، نہانے کا طریقہ کیا ہے. آج نوجوانوں کا حال دیکھو، وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلی رات میں دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھتے نہیں معلوم ہے. اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے اس وقت کیا دعا نہیں معلوم ہے. وہاں سے فوراً میسج آتا مولوی صاحب جو ہے مجھے دعا بھیجو. انہیں دعا بھیجتے، دعا بھیجنے کے بعد وہاں سے جواب آتا مجھے پڑھنے نہیں آتا، وائس میسج بھیجو، میں وہ پڑھ لے کے جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں. یہ صورتحال ہے. کیا دعا نہیں معلوم ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. یہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دعا ہے. اور جانتے وقت اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، شاید 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے دعا یاد کرنے کے واسطے. آپ لوگوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرو. دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں پلے اسٹور میں جاؤ، حسن المسلم جو ہے نا وہ PDF ہے تمہارے ماشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کرو. اس میں ماشاءاللہ دعا آواسط ملتی ہے. ہر 1-2 دعا یاد کر لے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے اذکار کیا ہوتے، دعا کیا ہوتے، آداب کیا ہوتے، حقوق کیا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں مکمل طور ماننا چاہیے. مجھے اس وقت عبد المحسن قاسم رحمہ حفظہ اللہ کی ایک بات آتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں علم کو اس قدر آسان کیا ہے، شاید کسی زمانے میں علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. بہت آسان ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، اس زمانے میں جب نعمت آئی نا اللہ کا شکر ادا کرنا. مگر اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے قیامت کے قریب میں علم اٹھا لیا جائے گا. آج ہو رہا ہے، علماء اٹھ رہے ہیں، اچھے علماء اٹھ جا رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب میں جہالت پھیل جائے گی. میرے اس تقریر کی سب سے اچھی چیز یہ پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھو اللہ علم کو اتنا آسان کر دیا. علمی دھماکے کا دور بولتے ہیں لوگ. آج کیا مشکل ہے؟ ہر چیز آسان ہے. انٹرنیٹ ہو، وسائل ہو، علم تو بہت آسان ہے. لیکن دیکھو وسائل جس قدر بڑھ رہے ہیں علم کے جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے. وسائل جس قدر بڑھ رہے ہیں جہالت بھی نعوذ باللہ بڑھ رہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں علم حاصل کرنا انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اللہ کے نبی امی تھے نا. امی کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا تو مہینے کے 30 دن بتا بول تو آپ ایسے بتائے 10 20 30. لکھنا نہیں آتا تھا. اور 29 کا بولا تو ایسا بولے، انگوٹھا موڑ لیا آپ نے. اور آپ نے فرمایا انا امۃ امی لا نقرأ ولا نکتب. میں ایسے مطلب فرد کا، میں ایسے جماعت کا آدمی ہوں مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کے بعد یہ لوگ آپ پر شک کرتے ہیں. نبی جا کے اپنے ساتھ چاچا کے ساتھ شام میں کہا کہ علم سیکھ کو آگاہ ہے. کہاں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لکھنا پڑھنا اگر آتا تو نبی خود لکھ لیتے. جب وہی آتی تو آپ صحابہ کرام کو بلاتے لکھاتے تھے. اور یہ بات یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم حاصل کرتے تھے بڑی مشکل سے علم حاصل کرتے. جب آپ کوئی قرآن پڑھتے نا کبھی یہ سوچے یہ قرآن ہم تک پہنچنے کے لیے کیسے کیسے مشکلات ہوئی، بڑی مشکلات. ان مشکلات کو میں ذکر کروں تو میں برداشت نہیں کرتا، آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیا کیا حالت ہوتی. عین ٹھنڈی کے دنوں میں اللہ کی نبی کے پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی. کبھی اللہ کی نبی پر ایک غشی طاری ہوتی، ایسی وحی کی سختی آتی. کیا ہوتا وہ کبھی شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی. کبھی کیا ہوتا گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سورہ نساء کی آیت اتری، میرا ہاتھ نبی کے ران کے مبارک نیچے، نبی کے مبارک ران کے نیچے ہے. وحی کی شدت اتنی تھی کہ میرا ہاتھ پورا چورا چورا ہو گیا. آپ نے کہا زید تمہارا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب لعاب لگایا، تھول لگایا تو ہاتھ اچھا ہو گیا. کیا مطلب بولنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ دل معمولی نہیں تھا. اس دل کو پاک کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل آتے تھے، اس دل کو پاک کرنے کے لیے میکائیل آتے تھے. 2 مرتبہ ہوا بنو سعد کے ہاں دودھ پی رہے تھے، آسمان میں اسراء و معراج کا معجزہ تھا. اس وقت 2 مرتبہ بائی ہارٹ سرجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا. وہ وہاں سے کس کو لیا؟ دل کو لیا.
کس میں رکھا؟ سونے کے تش میں رکھا. سونے کے آپ کی بائی پاس سرجری ہو رہی ہے, سونے کے تش میں رکھا, اور اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا, تب جا کے ماشاءاللہ وہ دنیا کا سب سے پاکیزہ دل بنا. اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. وہ قرآن آپ کے دل پر اترا. قرآن کی عظمت کو کیا سمجھے آپ؟ قرآن کی عظمت تو ایسی ہے, اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نبی کا قلب اثر ایسے تھا ماشاءاللہ آسمان سے آنے والی وحی کو 23 سال تک ماشاءاللہ برداشت کرتا رہا. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن نبی کے دل پر اترا, صحابہ اس کو لکھتے یاد کرتے, اور ابو بکر عمر زید ابن ثابت ماشاءاللہ صحابہ کرام کی جہد مسلسل نے الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. ایک بات یہ بھی ہے, آج علم جس قدر آسان ہے دیکھتے ہیں, علم حاصل کرنے والے یہ چاہتے کہ علم آسانی کے ساتھ آ جانا. مطلب یہ پی ڈی ایف بنا لیے, ڈاؤن لوڈ کر لیے, پڑھ لیے, ختم ہو گیا. کتابوں سے کون بھی لیتے نہیں آج, خالی پی ڈی ایف لینا, پڑھنا, پھینکنا. یاد رکھیے عربی میں بولتے لا یستطاع العلم براحت الجسم. یاد رکھو کیا ہے, جسمانی راحت علم کبھی نہیں آتا. جتنا آپ علم کے لیے تکلیف پڑتے کہ وہ علم اتنا باقی رہتا ہے. پرانے علماء کو دیکھیے آپ ماشاءاللہ, تکلیف پڑھ کے علم حاصل کرتے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا دیتا ان کو. مگر دیکھتے ہیں آپ کے جو مطلب چاہے وہ فارغین ہو, چاہے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے ہوں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں مگر علم اس قدر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بولتے علم کے لیے ویسے پگھلنا جیسے موم بتی پگھل جاتی ہے. علم کو اگر تم وقت دو گے تو وہ تمہیں کچھ دے گا. کبھی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. ایک حدیث لینے کے واسطے کیا تکلیف پڑتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ان کو معلوم ہو جاتا کسی صحابی کے پاس حدیث ہے, بولا تو مدینے کے چلچلاتی دھوپ میں بوریا بستر لے کے وہ صحابی کے گھر کے پاس جا کے دن میں پڑ جاتے. چلچلاتی دھوپ میں دروازہ کھولے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزازت بھائی ہیں. جا کر بولتے کیا ہے ابن عباس, تمہیں تو رسول اللہ کے جزازت بھائی نہ کہیں, کیوں جہاں تم کیوں آئے؟ تو بولتے تمہارے پاس ایک حدیث ہے سنا, وہ تمہارے پاس لینے آیا. جس کے پاس حدیث ہے انہوں بولتے اگر تمہیں میرے پاس حدیث ہے بلکہ معلوم ہوتا اگر تمہیں ہونا تو میں خود وہ حدیث لا کے تمہارے پاس دے دیتا تھا. جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 17 مہینے کا ماشاءاللہ سفر کرتے تھے. اور سب سے پہلے اس دنیا میں علم کی خاطر سفر کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. جب انہوں نے اپنے قوم میں کھڑے ہو کر کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, اللہ نے کہا موسیٰ علم پر غرہ نہیں کرنا, جاؤ تمہارے زمانے میں تمہارے سے زیادہ جاننے والے کون ہیں, حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں, ان کے پاس بھیجا. اور یہ بات بھی ہے علم صبر کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے دیکھتے جو بچے مالداروں کے نخروں میں نازوں میں پل کر رہتے, ذرہ مدرسے میں ادھر ادھر کینٹین میں موٹا کھانا آیا تو جیب میں ڈال لے کر فوٹو پکڑ کو امی ابو کو بولتے تمہیں بلٹ چاول کھاتے, مجھے جو ہے ہم لوگوں کو کیا کرتے وہ معمولی جو ہے کوپن کے چاول کھلاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. بلکہ عمر آباد کی پرانی تاریخ دیکھیں آپ, 100-200 سال ہو گئے ماشاءاللہ. ہمارے اساتذہ ہمارے بولتے تھے مدرسے میں جب کھانا پکتا بدبو آتی تھی, جب مطبخ میں جاتے ایسا ناک پکڑ لے کے کھانا کھاتے تھے. ایک وقت وہ تھا, مگر وہ ناک پکڑ لے کے کھانا کھا کے جو علم حاصل کرے نا ماشاءاللہ وہ علم تھا. آج دیکھو ہر طرح کی فراوانی ہے, ہر طرح کی آزادی ہے, مگر علم نہیں. لہذا اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھو. کون تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, 8, 9, 10, 11 شاید 4 یا 4.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. حال کیا تھا؟ بولتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ 5500 حدیث یادیں کرنے والے انہوں. شاید دنیا کا ہر مسلمان ان کو جانتا. آپ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, کالے گورے, افریقہ امریکہ کہاں تو بھی ابو ہریرہ جانتا ہوں میں. وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دن ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ حدیثیں ہیں میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم ذرا اپنا سینہ کھولو. آپ نے دعا پڑھی. بولتے ابو ہریرہ اس کے بعد ماشاءاللہ کوئی حدیث بھولا نہیں. اور اس کے بعد اتنی حدیثیں جاننے والے کیسے تھے, کیا بھوک کا عالم تھا. اللہ اکبر. وہ اصحاب صفہ کے لیڈر تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیا ہوتا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر یا عائشہ کا کمرہ دونوں کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر جاتے تھے.
نیچے گر جاتے تھے, لوگ لتا لگ چلے جاتے تھے. ابو ہریرہ بولتے بھوک سے اٹھنے نہیں ہوتا مجھے. لوگ سمجھتے ابو ہریرہ سویا ہوا ہے مگر وہ علم کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں. حضرت عمر گزرے, ابو ہریرہ گزرے, حضرت عمر گزرے, ابو بکر گزرے, پوچھے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے, باہر ہیں. تو بلایا, بولے کیا؟ بولے یہ دودھ کا پیالہ دیا. بولے ابو ہریرہ جاؤ سارے گھر والوں سارے اصحاب صفہ کو پلاؤ. کتنے تھے وہ؟ 100 تھے. ابو ہریرہ بولتے میں شاید وہ دودھ کا چھوٹا پیالہ لے کر میں جب تک اصحاب صفہ کی جماعت کے پاس گیا, میں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اتنا چھوٹا دودھ جو ہے دودھ کا پیالہ کیسے پئیں گے. سارے لوگ پیے, واپس آئے تو بھی دودھ ویسے ہی ہے. نبی نے پیا کہ ابو ہریرہ کو پیو پیو. اللہ کے نبی بات سن کر پیتے گئے ماشاءاللہ دودھ کا دودھ ویسے ہی مکمل طور پر رہا. لہذا کیا سمجھ میں آتا ہے, جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو علم دیتا ہے. آج دیکھو امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں بہت جو ہے پستی کا شکار ہے. ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, جہالت کی وجہ سے مسلمان قدر ذلیل ہوتا ہے. ایک بینک میں کھڑا ہوا ہوں, وہاں ایک عورت کاؤنٹر سے اپنا ATM لینے کے لیے آئی ہے, اور مسلمان خواتین جتنے باہر ہوتی ہیں سب میلے کپڑے, میلی اوڑھنیاں, چھوٹی دالیں وغیرہ اکثر میلی ہوتی ہیں, اللہ رحم فرمائے. جہالت کی حد ہوتی ہے. وہ عورت داخل ہوئی اور جیسے ہی ATM کی لین میں جا کر کھڑی ہوئی, کاؤنٹر میں سے مطلب کیا ہے وہ بینک والے نے کہا ایک رجسٹر بڑھاتے ہوئے ذرا اس میں سائن ڈالو. تو اس عورت نے کہا سائن نہیں آتی, بال سفید ہیں, دستخط ڈالنا نہیں آتا. اب وہاں پوری بینک میں لوگ دیکھنے لگے سفید بال ہو کر بھی ہماری خواتین کو سائن ڈالنا نہیں آتا. وہ بینک کا مینیجر کہنے لگا ATM حاصل کرنا ہے تو سائن ہی ڈالنا, اگر ہاتھ کا جو یہ ہے نا اگر وہ رکھے تو نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا نام بھی لکھنا آتا ہے کیا؟ نہیں لکھنا آتا ہے. مجھے تو یاد ہے میرا جب پاسپورٹ بن رہا تھا میرے والے 3 دن تک مجھے پاسپورٹ میں کیسے سائن کرنا سکھائے. مجھے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سکھانے کی, کہاں ہے نام لکھنا بھی نہیں آتا. آج دیکھو اگر وہ شادی کرنے آئے اس میں مطلب نوشا دلہن اور والد ان کے لکھنے انداز کیا ہوتا, جب دستخط ڈالا تو ایسے معلوم ہوتا یہ ABCD لکھنے کی جیسا لکھتے ہیں. تو جہالت کی وجہ سے امت کا بہت برا حال ہے. آپ دیکھتے ایک بات ہے, یہ یورپ میں سے جو بھی چیزیں آ رہی نا, علم آ رہا ہے, پھر ڈاکٹر سب آ رہے ہیں, اب ہمیں کیا سمجھتے یورپ بہت ترقی کر لیا, لیکن یہ بات یاد رکھو ہر علم میں اگر سائنس نے ترقی ہے تو وہ مسلمانوں کا احساس ہے, مسلمانوں کا احسان ہے. ایک منکر حدیث ہے, اس نے تو کتاب لکھی یورپ پر اسلام کے احسانات. یورپ میں جتنی کتابیں انگریزی میں ہیں نا وہ اصل میں اردو میں تھی, کتابیں عربی میں تھی, وہ اردو میں عربی میں تھے. جب انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تو لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ پورا یورپ نے دیا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ سائنس وغیرہ پڑھاتے ہیں تو بولتے ٹرین ایجاد کرنے والا انہوں, ہیلی کاپٹر ایجاد کرنے والا وہ فلاں بتاتے. مگر یاد رکھو دنیا میں ایجادات اور اختراعات میں صحیح سی دنیا میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ کارنامے کسی قوم نے انجام نہیں دی. یہ اپنے جو ہے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہیلی کاپٹر کون بنائے, فلاں کو ٹرین کون بنائے, سب سے پہلے مسلمان بنا کر رکھے. اس میں سیکنڈ نمبر پر وہ جو ہے جو غیر مسلم بناتا وہ ہمیں سارے بچوں کو بول دیتا ہے اسے بناتا. اور اسی طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے. بولنا چاہے تو سب سے واضح مثال ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ. آج حال ہوا کیا ہے, علم حاصل نہیں کر رہے, دوسرے کے رحم و کرم پہ جینا پڑ رہا ہے. اگر آپ علم حاصل کر کے ہیں تو اپنا لوہا منوا سکتے. ہمیں ہندوستان کا قانون کیا, کہاں قانون کیا, کچھ بھی نہیں جانتے. تو تعلیمی میدان میں امت کے پیچھے ہونے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب علم کے فضیلت سے ناواقف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہالت کے برے انجام سے نابلد ہونا. تیسرا امت تعلیمی میدان میں پیچھے کیوں بولے تو اس کے ذمہ دار والدین. مثال کے طور پر بچہ 5th پڑھا, فیل ہو گیا, اسے ہم دوبارہ نہیں پڑھاتے, کہاں تو بھی ہوٹل میں گلاساں دھونے بھیجتے یا کپڑے کی دکان میں بھیجتے. غلط ہے نا یہ. جیسے بچہ مزدوری غلط ہے ویسے چھوٹے بچپن میں ہی کام پہ لگا دینا غلط ہے. اور اسی طریقے سے تعلیمی میدان میں والدین جو ہے پیچھے ہونے کے اسباب میں والدین اپنے بچوں کا ذوق نہیں سمجھتے. جیسے بولا میں ایک بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرتے, زبردستی ڈاکٹر بناتے.
اور جو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے زبردستی عالم بناتے نہیں. بچوں کا ذوق پوچھو کیا بننا چاہتے آپ؟ ڈاکٹر بننا چاہتے, حافظ بننا چاہتے, عالم بننا چاہتے, بچوں کا ذوق بناؤ. اور اسی طریقے سے امت جو ہے تعلیم میدان پیچھے, برا ماحول. ہمارے پاس دیکھو نوجوان روزگار کے بارے میں پریشان ہے, مگر اسے جو ہے علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمارا نوجوان بعض جگہ یہ ڈسکنٹینیو, جو ہے نیم ڈسکنٹینیو, 6 مادوں میں فیل, اور 11ویں پڑھنے 12ویں پڑھنے والا BSc 1 سال پڑھا, بیچ بیچ میں چھوڑ کو آ جاتے ہیں. اب بیچ میں جب علم بیک مارتے ہو نعوذ باللہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے غربت اور مفلسی. آج ہمارے پاس لوگ بولتے علم جو ہے بہت مہنگا ہو گیا. کیا ہے LKG UKG بڑے بڑے اسکولوں میں دیکھے, CBSE میں ہزاروں کی فیس کہاں سے بنیں گے پوچھتے. یہ بھی تو ہے, مگر غربت اور مفلسی یہ کیا نہیں ہے, یہ علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. کیا کرنا؟ امت کے مالدار طبقہ زکوٰۃ وغیرہ ہے نا ماشاءاللہ ان کو آگے بڑھانا. اسی طریقے سے تعلیم کو جو ہے آسان کرنا, تعلیم کو سستا کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کیا ہے, تعلیم جو ہے لوٹنے کا ذریعہ بن گئی ہے. تعلیم لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہے, اصل میں تعلیم کو سستا کرنا. اور یہ بھی ہے مثالی اسکولوں کا فقدان. بعض مرتبہ ایسے ہوتا 5th پڑھا ہے, 6th کے لیے کوئی اچھا اسکول نہیں ہمارے پاس. اگر 10th ہو گیا تو +1 پڑھنے کے لیے اچھا اسکول نہیں ہے. وہ MBBS کی سیٹ آئی ہے, BHMS ہے, BUMS ہے, اچھا وہ ہے مسلمانوں کا کالج نہیں, ایسا فقدان ہے. ماشاءاللہ حیدرآباد بنگلور اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اور اچھے پیمانے پر جو ہے مکمل طور پر اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کی بری دوستی بھی ہے. آدمی پڑھتا نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دوست پورے جاہل ہیں. اسی طریقے سے حوصلہ کم کرنے والے اساتذہ اور ٹیچرز. جب کوئی بچہ ہمارا اسکول میں پڑھتا نا, اسے ہمت افزائی کرنا. آپ جانتے ہیں امام حرم ہیں عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ, جن کو 4 مطلب مسجدوں میں امامت کرنے کا جو ہے ماشاءاللہ موقع ملا. کون سے؟ مسجد نبوی, مسجد قباء, مسجد قبلتین, اور ماشاءاللہ بیت الحرام مسجد حرام میں امامت کر رہے ہیں. وہ شاید تقریباً 1400 کب کا زمانہ تھا یاد نہیں آ رہا, 1417 یا 18 کا زمانہ تھا. وہ کلیت القرآن میں پڑھتے تھے, اچھا قرآن پڑھتے تھے. جب وہ کلاس میں داخل ہوتے, استاد انہوں قرآن پڑھتے, تو ایک دن استاد دعا دیا ان کو, جعلک اللہ امام الحرمین, اللہ تعالیٰ تم کو حرمین کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ 2 نہیں 4 مسجدوں کا امام بنایا. ابھی آپ دیکھیں تربیت کیسی ہوتی. دیکھو عرفے کا خطبہ دینے والے علی حذیفی ماشاءاللہ تقریباً 50 سال سے حرم نبوی کے مصلی کو سنبھال رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کتنی اچھی کی. احمد الحذیفی ماشاءاللہ دوسرے دن حرم نبوی میں مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے ہو کر خطبہ دینے کے لائق ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسی خوش نصیبی ہے. لہٰذا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ حوصلہ نہ توڑیں. ہم بچوں کو بولتے تو کیا رہ پڑھتا دلندر, تو تجھے پڑھنے آتا, تو تمہارے اما بابا کا پیٹ چیرے تو الف نہیں آتا, تو کیا پڑھتا تو؟ ایسے باتیں کبھی نہیں کرنا. حوصلہ دو. حوصلہ شکنے کرنا منافقین کی علامت ہوتی ہے. ایک معمولی سا چاکلیٹ مثال کے طور پر LKG کے بچوں میں داخلہ لینے گئے, دیکھو اسکول کی کیا ہے, اب بچی کو بلا کے پوچھتے تمہارے امی کا نام بولو, ابا کا نام بولو. اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ وہ ہیڈ میں جو ہے نا اٹھ کر 5 اسٹار چاکلیٹ دے کر, بیٹا کل سے اسکول کو آتے کیا؟ میں انشاءاللہ تمہارے ماں باپ بہت دور ہیں, میں خود تمہاری امی ہوں. ایسا بولنے والے اساتذہ روحانی والد کا کردار ادا کرے تو ماشاءاللہ بہت بچے پڑھ لیتے. اسی طریقے سے ہمت افزائی کرنے سے ماشاءاللہ صحابہ کی صلاحیتیں جمتی. آپ دیکھو حضرات صحابہ کرام کو, جو صحابی کام کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے؟ لقب دیتے. آپ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا, عمر کو فاروق کہا, حضرت عثمان کو فلاں فلاں, خالد کو کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو. یہ واقعہ دیکھو کیسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن گزر رہی ہیں, اچھا قرآن پڑھنے والے, اللہ کے نبی کا ذوق دیکھو, بیویوں کا ذوق کیسے بنائے. اچھی تلاوت سن لے تو عائشہ کھڑی ہو گئی. وہاں دیر ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہیں, بولے یا رسول اللہ, میں آ رہی تھی, ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تمہاری امت میں سے, اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے, مجھے وہاں سے ہٹنے دل نہیں کیا, اور ایسا تھا وہاں دل کر کھڑے ہو گئی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی بیویوں کا ذوق کیسے بناتے. بولتے عائشہ چلو جا کے دیکھتے ہیں. نکلتے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, شوہر بیوی دونوں اچھی تلاوت سننے کے لیے جا رہے ہیں. جب جا کے کھڑے ہو گئے, تلاوت سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت سننے والے کے بارے میں کیا بولے معلوم؟ اے عائشہ,
تم جس کا قرآن سنے نا اس کا نام سالم ہے. میں اس موقع پر دیکھو اللہ کے نبی اچھے لوگ ملے تو کیسا ان کے ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہے ہیں, ان کی قدر کر رہے ہیں. بولے اے عائشہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس جیسے علماء اور جو ہے حفاظ کو میری امت میں پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم مالداروں کو اہل علم اور جو ہے طلبہ پر خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں. کتنے ایسے ہیں الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ میں باہر رہتے ہیں, اسپانسر ہزار بچوں کی الحمدللہ فیس باندھتے ہیں. مالداروں کو تلاش کرو, ان کو اہل علم پر اور علماء پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو. ترمذی کی روایت آتی ہے شاید صحابہ کرام میں سے ایک صحابی علم حاصل کرتے تھے اور ایک صحابی کیا تھے, وہ بزنس مین تھے. انہوں خالی جگہ بزنس مین کام کرتے, تجارت کرتے, پیسہ لاتے, اب انہوں علم حاصل کرتے, خالی بیٹھ کے کھاتے. ایک دن بولے تمہیں خالی بیٹھ کو پڑھتے رہو, میں تمہارے پیچھے محنت کرنا کی. ایسا جا کے لڑائی ہو گئی. دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. آپ ایک جملہ بولتے لعلک ترزق بہ, بولتے بزنس مین سے اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیا نا, وہ تمہارے بھائی عالم کی وجہ سے تم کو دیا ہے. لہذا اس طریقے سے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینا. اور تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کے اسباب میں ہمارے اسکولوں کا مینجمنٹ بھی اچھا نہیں ہے. مینجمنٹ تو اپنے آپ کو سی ایم سمجھتا, کیا نہیں معلوم. اور ایک بات بھی دیکھیں آپ, ہندوستان میں ایک چیز ہے, جب پیرنٹس آتے تو انڈیا میں کھڑا کو بات کرتے, نہیں کرنا, بٹھا کو بات کرنا. آپ دوسرے غیر مسلموں کے اسکول میں چلے جاؤ, عیسائیوں کے, سر کیا ہونا سر, پہلے آتا, کرسی پوچھتا, بٹھاتا, 10 روپے کا پانی کا باٹل لا کر رکھتا, اس کے بعد جو ہے جوس لا کے رکھتا, اسے واپس چل کر آیا نا, سانس پھول کے آرام سے بولے تو آپ کا مسئلہ کیا ہے, بولو سر اویلیبل ہیں, جاؤ یہاں. جی بچے کو پڑھا تھا پڑھنا, جب ڈھلک جاؤ یہاں سے. یہ مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کا حال یہ ہے. غیر مسلموں کے اسکول کا حال کیسا ہے؟ لہٰذا مینجمنٹ کو اپنے پیرنٹ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, وہ کیا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں. حضرت امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں مرتے دم تک علم حاصل کرنے والا. آپ جانتے سعودی عرب کے جو مفتی ہیں 90 پر 1 سال عمر ہے, صالح فوزان کے, انہوں بولتے میں ابھی بھی طالب علم ہوں. لہذا اس طریقے سے علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. میں آپ تمام لوگوں نصیحت کرتا ہوں, آپ کی داڑھی کالی ہے, سفید ہے, سسر ہیں, دادا ہیں, نانا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا. ابھی دیکھیے عرب وغیرہ میں آپ مدینے میں چلے گئے تو مکے میں 90 سال کا بڈھا 10 سال کے حافظ قرآن کے پاس علم حاصل کرتا ہے. کبھی نہیں شرمانا علم حاصل کرنے کے بارے میں. اور اسی طریقے سے علم میں پیچھے ہونے کے اسباب میں ایک سب سے بڑی سوشل میڈیا. یہ فون کی وجہ سے ہمارے بچے پورے غارت ہو رہے ہیں. یہ فون میں گیم کھیلنا, IPL, یہ سب ساری چیزیں علم سے پھیرنے والی چیزیں زیادہ ہیں. علم میں پیچھے ہونے کے اسباب میں ہمارے تعلیمی سلیبس برابر نہیں ہیں. مسلم اسکول ہیں کیا, اچھے ہیں کیا, لوٹتے ہیں پیسہ, اور ساتھ میں تعلیمی نصاب بھی نصاب اچھا بنانا. ماشاءاللہ اس پر بہت محنت ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ کی عدم دلچسپی, ماں باپ کیا کرتے, بچوں کو بولتے اتنا پڑھے تو بس کئی گزارا پڑھتے. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہے, کیا ہے, بچوں کو کتاباں لے کو دیالنا, اس کے بعد گاڑی لے کو دیالنا, یہ اصل میں نہیں ہے. آپ ان کی تعلیمی رپورٹ پر توجہ دینا. ڈائری آتی, خالی سائن نہیں کرنا, دیکھنا کیا پڑھا کو ہے, کیا پڑھا کو نہیں ہے. بولتے استاد, کتاب, محنت, ماں باپ کی تڑپ, یہ ساری چیزیں ملے تو علم حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے علوم ذرہ نہیں پڑھانا چاہیے. علمی میدان میں امت کے پیچھے ہونے کے اسباب میں کوئی ایجوکیشن نہیں. ہمارے پاس دیکھتے انجینئر کالج میں, فلاں کالج میں لڑکیوں کو لڑکوں کو ملا کے پڑھاتا. اسلام اس کا جو ہے ہرگز جو ہے اجازت نہیں دیتا. ہمارے مسلم اسکولوں میں دیکھتے ہیں خواتین جو ہوتی باہر سے آتی ہیں, 10 کے بچوں کو بغیر پردے کے پڑھاتی ہیں. جائز ہے کیا؟ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہوئے تو نماز کو حکم دو, 10 سال کے ہوئے تو مارو, اور آپ کہتے ہیں 10 سال کے ہو گئے تو بھائی بہن کو ایک بستر پر نہیں سلانا. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اسکول میں 10 کے بچوں کو ایک بے پردہ جو ہے نعوذ باللہ ٹیچر پڑھائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے ہمارے پاس مطلب کیا ہے, تعلیم میں جو ماہر ہیں ان کی بڑی بڑی کمی ہے. ایک اچھا مطلب میتھ ٹیچر نہیں ملتا.
अच्छा सही पढ़ाने वाला नहीं मिलता। हमारे पास क्या है, असातिज़ा को हमें ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, और उसी तरीके से कॉलेजों और उसके आज़ादाना माहौल, और उसी तरीके से मस्जिद में जो है मतलब तालीम में पीछे होने के असबाब में हमारे मसाजिद के किरदार को महदूद कर दिया गया। आप जानते हैं मस्जिद में क्या होना, नमाजी नहीं होना, या तालीम का बंदोबस्त भी होना चाहिए। बोलते उलमा जिस मस्जिद में मकतब का और जो है मकतब का जो है ये नहीं होता, एहतमाम नहीं होता, वो मस्जिद मस्जिद नहीं है। उसमें दुरूस होना, मुहाज़रात होना, और उसी तरीके से हम देखते हैं कि अवाम का ज़ौक़ भी अच्छा नहीं है। आप देखते हैं कैसा है, एक रब्बानी आलिम दीन की वीडियो अपलोड हुई तो साल भर में 60-50 व्यूज, मगर वो गाने वाला गवैया है, कुरान हदीस की मनमानी तफसीर करता है, उसकी वीडियो डाले तो 1 घंटे में 1000 व्यूज आकर रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा की कदर करो, कौन जो है गलत तफसीर करता है उसे मत बुलाओ, और उलमा रब्बानी से दूरी और बेनियज़ी का रुझान भी देखते हैं हमारे पास, लोग गैर उलमा को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी गलत है। और उसी तरीके से मालदारों की सही रहनुमाई करना। आज के दर्स की एक आखिरी बात है, वो ये है कि हम जो है तालीमी मतलब मैदान में आगे बढ़ने के बजाय दिन ब दिन हमारे शादी महल्लातों में इजाफा होता जा रहा है। ये शादी महल्लात बनने के लिए हम जो पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैसा उम्मत के गरीब तबके पर डालो, कॉलेज यूनिवर्सिटी इल्म के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोशिश करें तो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हम कोशिश कर सकते हैं, आखिर तक पहुंचे हैं। आज के जो है इस दर्स में हम आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इल्म के बारे में बेदारी लाना चाहिए। जब स्कूल खुलने वाले हैं 11 तारीख, तो उससे पहले हर मस्जिद में मतलब एक सर्वे करना, यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते, कौन से नहीं पढ़ते, कितने बच्चे फेल हैं, क्या है, मुकम्मल तौर पर उसमें करना चाहिए। दूसरी चीज ये है मसाजिद से इल्म की तरफ तवज्जो होना चाहिए, और हर दिन सुबह जब उठते इस दुआ का एहतमाम करना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। और मैंने आपके सामने ये बताया कि इल्म की सही तकसीम से वाकिफ होना चाहिए। दुनियावी असरी गलत है, सही इल्म और जो है गलत इल्म। और उसी तरीके से स्कूल कॉलेजस मकातिब वगैरह कायम करना, और तालीम के बारे में जहाँ तक हो सके हम सही इल्म जो है मुकम्मल तौर पर दें। और एक चीज़ ये भी है कि हम इस तालीम मैदान में पीछे हो गए, तो हमारे करने का काम ये है कि जो जिस हम स्टेट में रहते हैं वो स्टेट की ज़बान सिखाना। मिसाल के तौर पर आंध्रा और तेलंगाना है, हम बच्चों को तेलुगु सिखाना, तमिल वाले तमिल सिखाना, और कन्नड़ा वाले कन्नड़ी सिखाना, और जो है केरला वाले मलयालम सिखाना। बंगला वाले तो बंगला सीख जाते हैं, मगर हमारे पास पैदा होकर 60 साल होकर भी मतलब बस में और जो है तरकारी के मार्केट में बात करना जानते, लिखने पढ़ने नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुख्तलिफ ज़बानें सीखते भी थे, और अल्लाह तबारक व तआला क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अंबिया को भेजा, तो उन्हीं की ज़बान में माशाल्लाह आसमानी किताबों को मुकलमा में उतारा। और आज के दर्स की आखिरी चीज़ ये है कि हम जो है क्या करें, हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अफराद को तैयार करें, हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। और मैंने सबसे अहम बात जो कही, मालदारों को गरीब तलबा पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने का मुकम्मल तौर पर क्या है मतलब क्या है, खर्च करने की मुकम्मल तौर पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। कहना यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को, रसूलों को भेजा, हर नबी ने अपनी कौम को सबसे पहले अक़ीदे तौहीद का इल्म दिया, इल्म सीखने पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दिया। तो हमारा मजहब इस्लाम भी इल्म का जो है मुखालिफ नहीं है। वो कहता है कि सही इल्म सीखो, नफा बख्श इल्म सीखो, नुकसान दे इल्म से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाओ। वालिदैन को चाहिए वो खुद इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को जो है मुकम्मल तौर पर आलिम बनाएं, डॉक्टर बनाएं, सब बनाएं। सबसे पहले उनको जो है पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। और हमारे बच्चे आज़ाद स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हुए जो बिगड़ रहे हैं, उनके अंदर जो इर्तिदाद आ रहा है, उससे भी मुकम्मल तौर बचाने की ज़रूरत है। हमारी पूरी सलाहियतें अच्छे स्कूल खोलने में, अच्छे कॉलेज खोलने में, अच्छे यूनिवर्सिटियों के खोलने में मुकम्मल तौर पर सर्फ होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से इस मौके पर हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जो तलबा स्कूलों का रुख कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी, उनके सीनों को जो है मुकम्मल तौर पर इल्म के लिए खोल दे। उम्मत के अहले सरवत को हम नसीहत करते हैं कि वो गरीब तलबा पर मुकम्मल तौर पर खर्च करें।
کریں. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ذوق کو سمجھے, ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے ذوق کو سمجھے, اور علمی زوال جو آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے علم لینے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.